गर्मी से बुरा हाल था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह से ही सूरज सर पर खड़ा था और अभी तो मुझे दूसरे गांव जाना था। मैंने कपड़ों की गठरी एक दरख्त की छांव तले रखी और वहीं पर बैठ गई। कुछ देर सस्ताने के बाद प्यास लगी तो गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कोई घर भी नहीं था। मैंने हिम्मत करके गठरी सर पर दोबारा जमाई और आवाज़ लगाते हुए चल पड़ी। कुछ दूर जाकर मुझे वो हवेली दिखाई दी जो इंतहाई बोसीदा हालत में खड़ी हुई थी। पहले दिन चाहा कि अंदर जाकर देखूं, शायद कोई नलका वगैरह नजर आ जाए और मेरी प्यास बुझ जाए, मगर अगले ही लम्हे कांप गई, क्योंकि वो हवेली सदियों से ऐसे ही खंडर पड़ी हुई थी। वहाँ लोग बहुत कम जाते थे। अब तो शायद जिन भूतों ने भी उस पर बसेरा कर रखा हो। ये सोचकर मुझे बड़ा खौफ आया और उस जगह से मैं खामोश होकर तेज तेज कदम बढ़ाती आगे चली गई। मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता था। वो किसी को नहीं बख्शते थे, ये बात मैं जानती थी। खैर, जैसे ही आबादी शुरू हुई मेरा सारा डर खौफ ज़ायल हो गया और मैं अपने काम में जुट गई। हर घर में जाकर मैंने दरवाज़ा बजाया। किसी ने अंदर बुलाया, किसी ने बाहर से ही भगा दिया। मैं शाम तक उस गांव के हर घर में जा चुकी थी, मगर किसी ने भी मुझसे कपड़े नहीं खरीदे थे। सब एक ही बात करते थे कि तुम्हारे कपड़ों के डिज़ाइन पुराने हैं, नए लेकर आओ तो कुछ बात बनेगी। मैंने एक दो घरों में उन लोगों की बहुत मिन्नत समाजत भी की, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो मेरे कपड़े किसी सूरत नहीं खरीदेंगे। एक औरत कपड़े लेने पर राज़ी हुई, मगर उसकी लगाई कीमत इतनी थी कि 4 गुना पैसे मज़ीद मैं खुद से भी डालकर उस जोड़े की कीमत नहीं निकाल सकती थी। उस औरत ने तकरीबन मुफ्त वाली बात की थी। सारा दिन कपड़े बेचने के दौरान ना मुझे खाने का होश रहा, ना पानी का। खाना खाती भी तो कहाँ से, पास एक धेला नहीं था। ऊपर से गांव वाले लोग भी इंतहाई भूखे थे। किसी ने मेरी मदद करने का नहीं सोचा। शाम को मैं उस गांव के बाहर परेशान कुन हालत में बैठी थी। घर मेरा बहुत दूर था। यहाँ कोई मुझे अपने घर रुकने ना देता। पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा था। बेबसी से मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो गन्नों का खेत दिखाई दिया। मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की थी, मगर आज मैं वहाँ से गन्ना तोड़कर खाने लगी तो ऐन उसी वक्त खेत का मालिक वहाँ चला आया और मुझे इंतहाई गंदी गालियाँ बकने लगा। साथ साथ मेरे कपड़ों वाली गठड़ी भी हथिया ली। मैंने उस आदमी की बहुत मिन्नत समाजत की कि गरीब हूँ, खाने को कुछ नहीं था तो गन्ना तोड़ लिया। मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हें कमा कर इस गन्ने की कीमत चुका दूंगी। मगर वो किसी तौर ना माना और मेरी गठड़ी लेकर चल दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं उस आदमी को खुद से दूर जाता देख रही थी। तकरीबन भागते हुए मैं उसके पैरों में गिर गई और कहा, चाचा खुदा का नाम ले, ये मेरी रोज़ी है, मुझसे मत छीनो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगी। वो आदमी चंद लम्हों बाद सोचते हुए बोला, अच्छा तो ये गठड़ी मैं तुम्हें एक सूरत में वापस करूँगा। मैंने पूछा, वो क्या? वो शैतानी मुस्कुराहट से बोला, मेरी बीवी बीमार है, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम रात को मेरी बीवी की खिदमत किया करोगी, क्योंकि मेरी फसल पककर तैयार हो चुकी है तो मैं रात को यहाँ निगरानी करता हूँ। इसलिए जब तक मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ तुम मेरी बीवी का ख्याल रखोगी। ये काम मेरे लिए मुश्किल था, मगर मैं मान गई। सिर्फ एक कपड़ों की गठड़ी की खातिर वो शख्स मुझे अपनी नौकरानी बना चुका था। मेरे हामी भरने पर वो फ़ौरन से बोला, तो ठीक है, चलो अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूँ और फिर यहाँ वापस आ जाऊँगा। तुम आज रात वहीं पर रुकोगी। मैंने कहा, अपने घर भी तो बताना है मुझे, मगर वो नहीं माना। बोला कि चलकर सुबह बता देना। बेशक दिन में तुम अपने कपड़े बेचो, मगर रात तुम्हें मेरे घर में मेरी बीवी के पास ही रुकना पड़ेगा। मैं बेबस और मजबूरी की हालत में सर झुकाकर उसके साथ चल दी। उसके घर पहुंची तो देखा कि उसकी बीवी चारपाई पर पड़ी हुई है। उसकी गोरी रंगत दूर से ही दमकती हुई दिखाई दे रही थी। मैं उसके पास गई तो वो अपने शौहर से पूछने लगी, कौन है ये लड़की? जवाबन उसने सिर्फ इतना कहा कि रात को तुम्हें परेशानी होती है तो ये लड़की लाया हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखा करेगी। मैं उसकी बीवी को हकीकत बताना चाहती थी, मगर उसकी बीमारी का ख्याल करके चुप कर गई। वो भला क्या सोचती, जो शौहर उसका इतना ख्याल रखता है वो कैसे फरेब से एक लड़की को उसकी नौकरानी बनाकर लाया है। उस आदमी की बीवी ने मुझे दुआ दी, कहा कि बेटी तुम्हें ये जहमत बस चंद दिनों के लिए होगी, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी
तो तुम अपने घर वापस चली जाना। मैं दीनू से कह कर तुम्हें अच्छा मुआवजा भी दिलवाने की कोशिश करूँगी। मैं तंज से मुस्कुरा दी और दिल में सोचा, भला ऐसा मक्कार आदमी मुझे खोटा सिक्का देने पर राज़ी नहीं होगा तो अच्छा मुआवजा कहाँ से देगा। मैं अपनी सोच झटक कर आगे बढ़ी और पूछा, माँ जी क्या हुआ है आपको? वो ठंडी आह भरकर बोली, बस बेटी, ये जुदाई की बीमारी है, हर साल इन्हीं दिनों में आकर मुझे जकड़ लेती है। खैर उसे छोड़ो, भूख लगी होगी तुम्हें, ऐसा करो ये खारी के नीचे चावल पके हुए हैं, ये खा लो। एक मोहल्ले की औरत मेरा बड़ा ख्याल करती है, जब उसका टाइम लगता है खाना पका कर दे जाती है। रब सोना उसे भाग लगाए, बड़े कर्मों वाली है। वो औरत अपनी मोहसिन को दुआएं देने लगी तो मैंने चावल खा लिए। मेरी भूख मिट चुकी थी और अब सुकून सा रगो पै में उतरने लगा था। मैं समझ गई, वो शख्स जैसा भी हो मगर ये औरत बहुत अच्छी है, तो मुझे इसकी खिदमत दिल लगा कर करनी चाहिए। क्या पता इसकी कोई दुआ मेरे भाग बदल दे। यही सोचते ही मैंने सारी रात उसकी बड़ी खिदमत की और वो मुझे सारी रात दुआएं देती रही। अगले रोज़ मैंने कपड़ों वाली गठड़ी उठाई तो वो हैरत से बोली, बेटी कहाँ जा रही हो? मैंने कपड़ों की जानिब इशारा किया और कहा कि दिन में ये काम करूँगी ना, मैंने पेट भी तो भरना है। मेरे घर वाले नहीं जानते कि मैं यहाँ पर हूँ, तो आज अपने गांव जाकर उन्हें भी खबर कर दूँगी, मेरी तरफ से परेशान ना हो। वो दुआ देते हुए बोली, अच्छा कपड़े बेचती हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगी, फिर मुझे भी एक जोड़ा ख़रीदना है। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा जोड़ा मेरे मशवरे से ख़रीदा और जितनी मैंने उसकी कीमत बताई बग़ैर बहसो मुबाहिसे के ख़रीद लिया। मेरी बोनी अच्छी हो चुकी थी। मैं घर से निकली तो बड़ी खुश थी। अब मेरा रुख अपने गांव की जानिब था। रास्ते में जितने घर आते जा रहे थे मैं वहाँ से भी होती जा रही थी। घर पहुँचते पहुँचते मेरे 3 जोड़े मज़ीद बिक गए। मैं बड़ी मुतमईन और खुश थी कि उस नेक औरत ने बोनी कर दी तो कैसे आज कपड़े हाथों हाथ बिक रहे हैं। घर पहुँची तो सब परेशान थे। मैंने अम्मा को बताया कि एक औरत ने अपनी खिदमत के लिए रखा है, पैसे भी देगी, रात को वहाँ पर उसका ख्याल रखूँगी, दिन में कपड़े बेचूँगी। हमारे घर में गुर्बत इंतहा की थी। जब 4 जोड़ों की बिक्री मैंने अम्मा के हाथ पर धरी तो उसने बग़ैर कोई बहस किए मेरी बात मान ली और कहा कि हर हफ्ते घर आकर पैसे उनको दे जाया करो। मैं मान गई। वैसे भी पूरे घर का दारो मदार मुझ पर ही था। शाम होने से ही पहले मुझे अम्मा जी के पास पहुंचना था। रास्ते में वही हवेली फिर दिखाई दी तो मुझे बड़ा खौफ आया, लेकिन साथ ही तजस्सुस भी होने लगा। मैंने उस हवेली को बहुत मर्तबा बाहर से देखा था, मगर कभी मैं हवेली के अंदर नहीं गई थी। उस हवेली के इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं थी। मैंने कपड़ों की गठड़ी एक दरख्त के नीचे रखी और फैसला करके छोटे छोटे कदम उठाती उस हवेली की तरफ आ गई। बेशक वो हवेली खंडर थी, मगर जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रही थी ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि यहाँ पर कोई रहता है, मगर दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। अचानक से मैंने सर उठाकर हवेली की छत की तरफ देखा तो मेरे रहे सहे औसान भी खता हो गए। उस हवेली की छत पर मुझे लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे थे, उनके बस सर नज़र आ रहे थे। तो मैं वहीं से वापस हो ली। मेरा दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। मैं वापस दरख्त के पास आई और गर्दन टेढ़ी करके हवेली की छत पर निगाह दौड़ाई, लेकिन वहाँ से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो गठड़ी उठाकर तेज़ी से उस इलाके से दूर निकल आई। वहाँ तो कोई भी नहीं रहता था। फिर अब मुझे उस छत पर क्यों लोग दिखाई दिए? सब यही कहते थे कि हवेली बरसों से सुनसान पड़ी हुई है, यहाँ अब जिन भूतों का साया होगा वगैरह वगैरह। सब यही सोचते सोचते मैं दीनू के घर पहुँच गई। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई तो अम्मा जी बाहर सहन में चारपाई पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर मोहब्बत से बोली, थक गई होगी बेटी, तुम ऐसा करो चाय बना कर पी लो। मुझ नुमानी में तो इतनी हिम्मत नहीं, वरना खुद उठकर बना देती। मैंने मना कर दिया कि चाय की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं जाकर उनके करीब बैठी तो अपने तकिए के नीचे से एक शॉपर निकाल कर मुझे थमाया और बोला कि खोल कर देखो। मैंने शॉपर खोल कर देखा तो उसमें सुबह वाला सूट था जो उन्होंने मुझसे ख़रीदा था। मैंने नासमझी से माँ जी को देखा तो वो नरमी से बोली,
باہر نکال کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھو۔ میں نے حیرت سے پوچھا وہ کیوں، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا، اور خود شاپر سے وہ سوٹ باہر نکالا تو میں نے دیکھا وہ سوٹ سلا ہوا تھا۔ ان کے کہنے پر میں نے قمیض اپنے ساتھ لگائی تو وہ میرے ناپ کی تھی۔ میں نے حیرت سے ماں جی کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں بیٹی، یہ میں نے تمہارے لیے ہی خریدا تھا، تم میرا خیال رکھنے یہاں آئی ہو۔ میں نے بیٹی کہا ہے تمہیں اور تم مجھے ماں جی کہتی ہو، تو یہ ایک ماں کی طرف سے بیٹی کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ کپڑے بھی ساتھ نہیں لائی تھی تم، تو یہ میں نے اندازے سے ہی درزن کو بلوا کر اپنے سامنے سلوایا ہے۔ تمہیں پسند آیا؟ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں ان کے گلے لگ گئی اور شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس دن میں نے واقعی انہیں دل سے ماں سمجھ لیا تھا۔ میری اصل ماں نے کبھی بھی مجھے ایسی خوشی نہیں دی تھی۔ وہ تو بس پیسے پیسے کی بات کرتی تھیں۔ دینو چاچا اپنے کھیت میں تھے۔ اب تو ان کے خلاف دل میں آیا میل بھی دھل گیا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میں ماں جی جیسی نیک عورت سے مل سکی تھی۔ ہم رات کو ایسے ہی بیٹھے تھے، تبھی میرے دل میں حویلی کا خیال آیا۔ میں نے ماں جی سے پوچھ لیا، ماں جی یہ جو ادھر گاؤں کے باہر حویلی ہے، آپ نے دیکھی ہے کیا؟ یہ سن کر ماں جی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا، ماں جی حویلی کا پوچھ رہی ہوں، آپ نے دیکھ رکھی ہے کیا؟ وہ دھیرے سے بولی، ہاں دیکھی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، کیا وہاں کوئی رہتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں بہت عرصے سے وہ حویلی بند ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے بات کرتے کرتے ایک نظر اماں جی پر ڈالی تو حیران رہ گئی۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی مانند سخت ہو چکا تھا۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کر لیں اور سو گئیں۔ مجھے ان کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ انہیں سوتا دیکھ کر میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر حویلی ابھی بھی میرے دماغ میں الجھ گئی تھی۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ماں جی نے کیوں اس بات سے منہ موڑا، یا شاید انہوں نے میری بات سنی نہ ہو۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے میں سو گئی، مگر ساری رات خواب میں حویلی ہی نظر آتی رہی جس کے اندر میں بھٹک رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا ماں جی جاگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک وحشت اتری ہوئی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بگڑ تو نہیں گئی؟ حکیم کو بلا لاؤں؟ مگر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے تو اب ان کا انداز ڈرا رہا تھا۔ میں ان کے لیے ناشتہ بنانے باہر آ گئی۔ ناشتہ بنا کر میں نے ماں جی کو بلایا تو وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، ادھر رکھ دو، میں کھا لوں گی اور تم کام پر جاؤ۔ ان کے لہجے کی بے حسی مجھے اندر تک کاٹ رہی تھی۔ میں اپنی گٹھڑی اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نے ایسی کیا غلطی کر دی یا ایسی کیا بات کر دی کہ ماں جی مجھ سے مخاطب ہی نہیں ہو رہی تھی؟ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب میرے دماغ میں وہی حویلی گھومنے لگی۔ میں کہیں اور جانے کے بجائے حویلی کی طرف نکل آئی، جو کہ میرے لیے ایک پہیلی بن چکی تھی۔ میں اتنا تو ضرور سمجھ گئی تھی کہ ماں جی کہیں نہ کہیں اس حویلی سے جڑی ہوئی ہیں، تبھی تو حویلی کی بات پر وہ چپ کر گئی تھی۔ میں دور کھڑی اس حویلی کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کل میں نے اس کی چھت پر لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ کیا ابھی بھی وہ لوگ ہوں گے یا یہ میرا وہم تھا؟ میں فیصلہ کن انداز میں حویلی کی جانب بڑھی۔ دور سے وہ بوسیدہ دکھائی دیتی تھی، مگر قریب سے ابھی بھی کافی مضبوط لگ رہی تھی۔ اس کا بڑا سا آہنی دروازہ بند تھا۔ میں پہلے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی، مگر پھر رک گئی اور آگے بڑھ کر دروازہ بجا دیا۔ کافی دیر کھڑی رہی مگر کوئی باہر نہیں آیا، تو مجھے وہم ہونے لگا کہ آیا کل تو میں نے منڈیر پر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ حقیقت تھے یا صرف میرا وہم تھا؟ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ خود ہی کھل گیا، اور تبھی سامنے کی راہداری سے ایک لڑکا سامنے آیا۔ جہاں میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی، وہیں اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ چپ کھڑے تھے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتا میرے سامنے آ کر رک گیا، دھیرے سے بولا، کیا چاہیے؟ میں نے فوراً اپنی گٹھڑی کی جانب اشارہ کر دیا اور کہا، کپڑے بیچنے آئی ہوں۔ اس نے گھور کر میری گٹھڑی کو دیکھا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو کہ میں یہاں پر کیوں کپڑے بیچنے آئی ہوں۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا مجھے حویلی کے اندر لے آیا۔
حویلی کی حالت باہر سے کافی بوسیدہ تھی مگر اندر سے وہ ٹھیک تھی، البتہ چھتیں کہیں کہیں سے گری ہوئی تھیں۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچ کر وہ اونچی آواز میں بولا، بی بی جان، یہ کپڑے بیچنے والی آئی ہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں نے حیرانی سے ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی اور دوسری نظر خالی ہال میں، جہاں سوائے سوراخوں سے چھن کر آتی روشنی اور ایک ٹوٹے پھوٹے تخت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کس بی بی جان سے بات کر رہا ہے؟ اچانک سے خیال آیا تو میں نے اس لڑکے کے چہرے کو دیکھا، مگر وہ مذاق کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا، بالکل سنجیدہ تھا۔ میں نے اسے ٹوک کر پوچھا، کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ تخت کی جانب اشارہ کر کے بولا، بی بی جان سے، دیکھ نہیں رہی تم؟ مجھے یقین ہو گیا یہ ضرور کوئی پاگل انسان ہے جس سے میرا پالا پڑ چکا ہے۔ میں نے اپنی گٹھڑی پر ہاتھ مضبوط کیے اور واپسی کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ وہ حیرت سے بولا، لڑکی، کہاں جا رہی ہو تم؟ بی بی جان کو پیٹھ دکھا کر جانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میں نے تڑق کر کہا، تم خود بھی پاگل ہو، مجھے بھی پاگل کر چھوڑو گے؟ کہاں ہے تمہاری بی بی جان؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ اتنا کہتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے ہاتھ سے اشارہ کیا تو دنگ رہ گئی۔ وہی تخت جو ابھی کچھ دیر پہلے خالی تھا، اب وہاں پر ایک ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی، مگر اپنے بوڑھی عمر کے باوجود اس کے چہرے سے روب دور سے جھلکتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا غرارہ پہن رکھا تھا اور ہاتھوں کی کلائیاں کنگن سے چمک رہی تھیں۔ کانوں اور ناک میں بھی بھر بھر کر زیور پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ بڑے سلیقے سے سر پر جمایا ہوا تھا۔ میری تو سٹی بٹی گم ہو گئی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ ابھی تو یہاں پر کوئی نہیں تھا، پھر یہ عورت کہاں سے آ گئی، مگر حلق سے آواز نکل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بی بی جان بڑے گرجدار لہجے میں بولی، لاؤ کپڑے دکھاؤ لڑکی، یہی بیچنے آئی ہو نا تم یہاں پر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہاں پر رکوں یا بھاگ جاؤں، کیونکہ بار بار یہی احساس ہو رہا تھا، میرے ارد گرد خطرہ ہے، بہت سا خطرہ۔ اوپر سے یوں اچانک بی بی جان کا ظاہر ہونا میرے دل میں بہت سارے واہمے پیدا کر رہا تھا۔ جب وہ لڑکا میرے سامنے تخت کو دیکھ کر بات کر رہا تھا تب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر اب یہ اچانک کیسے آ گئی؟ بی بی جانب میری جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر اپنے سابقہ لہجے میں بولی، لڑکی جو کام کرنے آئی ہو وہ کرو، ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ ہم کبھی برداشت نہیں کرتے کہ جسے ہم حکم دیں وہ ہمارا حکم ماننے میں دیر کرے۔ میں جیسے اچانک ہی کسی گہرے خواب سے جاگی تھی۔ میں ان کو کپڑے دکھائے بغیر اپنی گٹھڑی پر مضبوط ہاتھ جمائے تیز قدم اٹھاتی اس حویلی سے باہر نکل آئی۔ وہ لڑکا حیرت سے بولا، بی بی جان کیا بول رہی ہیں؟ انہیں کپڑے نہیں دکھاؤ گی؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے ابھی جانا ہے، ضروری کام ہے، میں کل آ کر دکھا دوں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ بھی میری اس پھرتی پر حیران تھا۔ میں ان دونوں کو وہیں پر چھوڑ کر اس حویلی سے دور درخت تلے جا کر کھڑی ہوئی اور لمبی گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ بظاہر تو وہ دونوں انسان ہی لگ رہے تھے، مگر دل کو دھڑکا تھا، اگر یہ انسان نہ ہوئے تو پھر کہیں یہ، اس سے آگے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں گاؤں میں چلی آئی۔ اس روز میری زیادہ بکری نہیں ہوئی، بس ایک دو جوڑے ہی بیچ سکی۔ شام کو مجھے واپس دینو چاچا کے گھر جانا تھا تو اعصابوں پر ایک بوجھ سا جمنے لگا۔ مجھے بار بار ماں جی کے بدلتے رویے کا خیال آ رہا تھا، مگر اب وہاں جانا تو تھا ہی۔ ڈرتے ڈرتے میں گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا ماں جی ویسے ہی چارپائی پر لیٹی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، بیٹی بڑی دیر کر دی آج، میں نے کھیر بنوائی تھی تمہارے لیے۔ میں پھر الجھ کر رہ گئی، کبھی تو وہ اس قدر اچھی بن جاتی تھیں اور کبھی پہچاننے سے ہی انکاری ہو جاتی تھیں۔ میں آگے بڑھی تو وہ نرمی سے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت عجیب رویہ رکھا، دراصل ایسے ہی میری طبیعت بگڑتی رہتی ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، میں بھلی چنگی ہو جاؤں گی، میری وجہ سے تم سارا دن پریشان رہی ہوگی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، مگر میں ان کے نرم گرم جملے سن کر میرے دل کے سرد جذبات کو پگھلانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ میں کھیر کھانے لگی اور ساتھ ہی کہا کہ ماں جی آپ کو پتہ ہے آج میں حویلی میں گئی تھی۔ میں اپنی بات بتانے لگی، مگر یہ غور نہیں کیا کہ جب میں نے حویلی کا ذکر کیا تو ان کے چہرے کی رنگت ایک دم سے متغیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں صرف اتنا ہی بولی تھی کہ انہیں کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور اٹھ کر میں انہیں پانی دیتے وقت اپنی بات مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ پانی پیتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئیں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی میں بیمار ہو چکی ہیں۔
ایک رات پھر میں شش و پنج میں مبتلا رہی. جب سونے کی کوشش کرتی تو حویلی، وہ لڑکا اور وہ بوڑھی عورت چھپاک سے میرے دماغ کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے. میں تہجد کے وقت تقریباً اٹھ بیٹھی. نیند تھی کہ ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی. میں نے خود کو بہت الجھا ہوا اور بے چین محسوس کیا. بس ایسے لگ رہا تھا کہ اس حویلی کا کوئی تو ایسا راز ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، مگر میں اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہی. تبھی مجھے ماں جی کی بات یاد آئی. انہوں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ تہجد میں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. پتہ نہیں میرے دل میں کیا سمائی. میں بستر سے باہر نکلی، وضو بنا کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی. جائے نماز پر کھڑے ہوتے وقت مجھے اندازہ تھا کہ میں اپنے سکون کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں. یہ حویلی جو میرے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے، کسی طرح اس کی کوفت سے جان چھوٹ جائے. نماز پڑھ کر میں نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی کہ جو بات مجھے کھٹک رہی ہے اس کی حقیقت جلد ہی مجھ پر واضح ہو جائے، اور یہ بے چینی جو ہر وقت مجھے اپنے گرداب میں پھنسائے رکھتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے. اسی وقت مجھے ماں جی کا خیال آیا تو میں بڑے دل سے ان کی صحت یابی کی دعا کرنے لگی. جائے نماز سمیٹتے وقت مجھے یقین تھا کہ اللہ پاک میری آج کی مانگی ہر دعا کو قبول کریں گے. نماز پڑھنے کے بعد میں پرسکون ہو کر لیٹ گئی اور بغیر کسی کوشش کے لمحوں میں نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی. مجھے عجیب سا خواب آیا، جیسے ماں جی کے گرد ایک شدید قسم کی آگ جھلس رہی ہے. اس آگ سے باہر بھی کوئی کھڑا ہے. وہ اسے اپنے پاس بلا رہی ہیں، مگر وہ ماں جی کے پاس آنے کے بجائے الٹے قدموں قریب کھڑی حویلی میں داخل ہو جاتا ہے. وہ پیچھے آوازیں دیتے دیتے بے ہوش ہو جاتی ہیں. پھر اچانک سے میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا ماں جی مجھے بلا رہی تھیں کہ اٹھ جاؤ، کام پر نہیں جانا. چند لمحے واپس مجھے اپنے حواسوں کی دنیا میں لوٹنے کے لیے لگے. میں جلدی سے اٹھ کر ماں جی کے پاس آئی. پھر کہا کہ آپ کی طبیعت کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ آپ دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگتی ہیں، پھر آپ اٹھ کر چل پھر کیوں نہیں سکتی؟ کیا دکھ ہے آپ کو؟ انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں اس طرح کے سوالات پوچھوں گی. وہ چپ رہی. میں نے دوبارہ پوچھا تو ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، جان کر کیا کرو گی؟ میں نے ضد کی کہ بس مجھے ہر صورت بتائیں، کیا بات ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے اس حویلی سے آپ کا کوئی تعلق ہے. ایسا ہے نا ماں جی؟ خدا کا نام ہے پہلے کی طرح چپ نہ ہو جائیے گا، مجھے بتائیں. میری بے چینی حد سے سوا ہے، اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. اتنا کہہ کر میں نے ماں جی کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اتری وحشت تھی. وہ گرج کر بولی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، زبان بندی ہے میری. چلی جاؤ اس وقت یہاں سے، چلی جاؤ، خدا کا نام لے کے چلی جاؤ. میں گٹھڑی اٹھا کر آ گئی. مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا. اب ایسے بھی کیا راز جو وہ بتا نہیں سکتی تھی؟ ویسے تو وہ بیٹی سمجھتی ہیں. میں بھی اس بات کا پتہ ہر صورت لگاؤں گی، اور جب تک مجھے پتہ نہیں چل جائے گا میں گھر واپس نہیں جاؤں گی. ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. اتنا غصہ مجھے زندگی میں پہلی بار آیا تھا. میں گٹھڑی اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی. عین حویلی کے سامنے رک کر میرے قدم شل ہو گئے. پہلے میں نے سوچا مجھے کھوج لگانی چاہیے، مگر پھر اس پر مٹی ڈال دی کہ فائدہ نہیں ہے، مجھے کھوج لگا کر کیا ملے گا. ماں جی کی کوئی بات بتاتی تو ہے نہیں، اور اس حویلی کے لوگوں کا سوچ کر جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. میں جانے کے لیے پلٹی اور اسی وقت میں نے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آہٹ محسوس کی. مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی کل والا لڑکا کھڑا ہوا تھا جس نے حویلی کا دروازہ کھولا تھا، اور وہ مجھے کوئی پاگل لگ رہا تھا. میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے گٹھڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دیکھا وہاں گٹھڑی نہیں پڑی ہوئی تھی، بلکہ اس لڑکے نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی. مجھے واپس دو میری گٹھڑی، میں نے حکمیہ انداز میں کہا، مگر وہ لڑکا ڈھیٹ بنا کھڑا رہا اور کوئی جنبش نہیں کی. میں نے تل ملا کے کہا، میری گٹھڑی دو، مجھے کام پر جانا ہے، یہ سب کپڑے بیچنے ہیں اور تم اسے اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہو، لاؤ واپس دو. مگر اس نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ الٹے قدموں حویلی کی جانب مڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل پڑا. میرے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی. وہ میری گٹھڑی پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا. میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلتے ہوئے روکنے لگی، مگر وہ رک ہی نہیں رہا تھا، مزید تیز تیز چلنے لگا. میں بھی اس کے پیچھے تقریباً بھاگنے لگی، جب اچانک حویلی کے دروازے پر وہ رک گیا. میں بھی اس کے قریب پہنچ گئی اور چلا کر بولی، کیوں لائے ہو تم میری گٹھڑی؟ واپس کرو مجھے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا. وہ بڑے انداز سے بولا، کل کیا بول کر گئی تھی تم بی بی جان کو؟
کہ کل آ کر میں آپ کو کپڑے بیچوں گی. پہلی بات کہ تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن شاید تم نئی ہو تبھی آ گئی، اور اگر آ بھی گئی تو بی بی جان سے وعدہ کرنے کے باوجود تم ان سے وعدہ خلافی کرنے والی تھی. ادھر سڑک تک آ کر یہاں سے واپس جانے کا سوچ رہی تھی. میں کبھی برداشت نہیں کروں گا تم بی بی جان کے ساتھ ایسا رویہ رکھو. میں تو اس کی بات سن کر ہکا بکا تھی. وہ اتنی عجیب بات کیوں کر رہا تھا؟ وہ اتنی عجیب بات کیوں کر رہا تھا؟ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. اس کی بی بی جان سے بولا تھا کہ کل آؤں گی کیونکہ میں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی. میں اس لڑکے کو یہ بات کہنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے پہلے ہی حویلی کا دروازہ کھول کر اندر جاتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے مزید کوئی گستاخی کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. چلو اور بی بی جان کو چل کر یہ کپڑے دکھاؤ، وہ تمہیں بہت انعام دیں گی اگر تم نے انہیں خوش کر دیا تو. میرے دل میں اس بی بی جان کے لیے نفرت کا غبار سا چھانے لگا. میں اس بی بی جان کی نوکرانی نہیں تھی جو اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی، مگر مجبوراً مجھے اندر جانا پڑا کیونکہ وہ لڑکا میرا سامان لے کر جا چکا تھا. کل والے تخت پر ویسے ہی بی بی جان بڑی تمکنت سے بیٹھی ہوئی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی. وہ صاف لہجے میں بولی، جانے دو اس لڑکی کو، ہم اسے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ تم اسے مجبوراً یہاں لائے ہو. لے جاؤ اسے، بلکہ وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لائے ہو. جاؤ لڑکی، تم جا سکتی ہو. انہوں نے بڑی نرمی سے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا. میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی وہ دبدبے والی عورت میرے ساتھ اتنی نرمی سے بات کرے گی. میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ اگر قسمت جب دوبارہ مجھے یہاں لے آئی تھی تو کیوں نہ ایک مرتبہ تھوڑا رک کر کھوج لگانے کی کوشش کی جائے. یہ سوچ کر میں بی بی جان کے پاس آئی اور اپنی گٹھڑی سے کپڑے نکال کر دکھانے لگی. انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، کہنے لگیں کہ ابھی تم جا رہی تھیں اور اب رک گئی. خیر میں انہیں کپڑے دکھا رہی تھی جو وہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. انہوں نے ایک جوڑے کو بھی ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا تھا. سارے کپڑے دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گٹھڑی یہیں پر رکھ دو، ہم یہ سارے کپڑے خریدیں گے. یہ سن کر مجھے خوشی ہونی چاہیے تھی مگر ایسا نہیں ہوا. ایک دم سے میرے اندر سناٹے اترنے لگے. مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس بوسیدہ سی حویلی میں رہنے والے میری کپڑوں سے بڑی گٹھڑی کو بغیر سوچے سمجھے خرید لیں گے. مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. میں نے سارے کپڑے واپس گٹھڑی میں باندھ دیے اور وہ ایک جانب رکھتے ہوئے تنک کر پوچھا، کیا آپ یہ سب خرید سکیں گی؟ بی بی جان نے بڑی نرمی سے میری طرف دیکھا اور بولی کہ ہاں، ہم یہ کپڑے تو کیا سب کچھ خرید سکتے ہیں. میرے لہجے کا تنک پن ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا. میں نے اسی انداز میں کہا کہ اگر آپ اتنی دولت مند ہیں تو میرے ایسے کپڑے کیوں خرید رہی ہیں جنہیں گاؤں کی گوار عورتیں دوسری نظر دیکھنا پسند نہیں کرتی. چلیں اس بات کو بھی چھوڑیں، آپ اس حویلی میں کیوں رہتی ہیں؟ کوئی اور گھر نہیں ہے آپ کے پاس؟ باتوں باتوں میں نے اپنا تجسس بھی ظاہر کرتے ہوئے ان سے ایک دو باتیں پوچھ لیں. اب بی بی جان کا انداز ایک دم سے سپاٹ ہو گیا. انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، جبکہ پیچھے سے وہ لڑکا آگے بڑھا اور میرا بازو دبوچ کر بولا، کس طرح سے بات کر رہی ہو تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے جن بی بی جان کو تم ایسے بول رہی ہو تمہیں ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. ان کے ایک حکم پر یہاں کیسے کیسے محل تیار ہو سکتے ہیں تم نہیں جانتی، اور تم اس حویلی کی بات کر رہی ہو. میں بھی تڑک کر آگے بڑھی اور کہا کہ مجھے نہیں جاننا یہ کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی، اور تم ان کی حمایت مت کرو. میں حلال کی روٹی کھاتی ہوں. اگر انہیں میرے کپڑوں کی ضرورت ہوتی تو یہ ان کپڑوں کو دیکھتی، مگر انہوں نے سرسری سا دیکھ کر سارے کپڑے خریدنے کی بات کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی امارت دکھانا چاہتی ہیں اور انہیں کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں اپنی چیز اسے بیچتی ہوں جسے واقعی میں ضرورت ہوتی ہے. ویسے بھی تم لوگ ہو کون؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. عجیب ہی اپنی سلطنت بنا کر بیٹھے ہو یہاں پر. کیا پتہ کوئی لٹیرے ہو یا کس مقصد سے یہاں آ کر رکے ہو، کیونکہ اب سے پہلے تو یہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا. چپ کر جاؤ تم نے ہماری بی بی جان کو ناراض کیا ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی اور ہر صورت ملے گی. وہ لڑکا تل ملا کر آگے بڑھا، ایک رسی سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے. میں تو ہکا بکا اس لڑکے کی جرت کو ہی دیکھ کر رہ گئی. میں نے پیچھے اس کی بی بی جان کو دیکھنا چاہا تو ایک اور جھٹکا لگا کیونکہ وہ تخت اب خالی تھا. وہ لڑکا میری بات سمجھ گیا، تبھی کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو؟ بی بی جان ناراض ہو کر جا چکی ہیں، تم چلو میرے ساتھ. تمہارے ساتھ تو میں بالکل بھی نرمی نہیں برتوں گا. اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی
میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا جن سے چمکتی ہوئی روشنی نکلی اور میرے الفاظ دماغ سے کسی سلیٹ کی مانند صاف ہو گئے۔ میں سوچتی رہ گئی کہ مجھے بولنا کیا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پتہ نہیں مجھ پر کون سا اسم پڑھ کر پھونکا تھا کہ میرے قدم خود بخود ہی چلنے لگے۔ میں رکنا چاہتی تھی مگر رکنے سے قاصر تھی۔ میں بس چلتی جا رہی تھی۔ حویلی کی بوسیدہ مگر بڑی بڑی راہداریوں میں سے ایسے مڑ رہی تھی گویا یہاں کے ہر راستے اور دروازے سے میں واقف ہوں۔ جاتے ہوئے میں نے حیرانی سے گردن گھما کر دیکھا تو میرے ارد گرد راہداری میں کافی لوگ کھڑے تھے، مرد اور خواتین، بچے، جو مجھے راستہ دے کر دیواروں کے ساتھ لگ گئے تھے۔ وہ سب سہمے ہوئے تھے جیسے مجھ سے ڈر رہے ہوں۔ میں ان سے ڈر رہی تھی، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میرے قدم جیسے کسی اور کے اشاروں پر چل رہے تھے۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں کس جادو نگری میں آ گئی ہوں جو میرے ساتھ اتنے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر اچانک خیال آیا کہیں ماں جی کے ساتھ بھی یہی سب نہ ہو گیا ہو، تبھی وہ حویلی کے نام سے بھی گھبراتی ہیں۔ ابھی میں ماں جی کے متعلق سوچ رہی تھی جب اگلی راہداری مڑتے ہی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل دیتی، ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئی اور نہ جانے کہاں سے کمرے کی دیوار کے اندر سے زنجیروں نے باہر نکل کر مجھے سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں تو گھوم کے رہ گئی۔ یہ سچ مچ کوئی اور دنیا تھی جس کا میری دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میرے ہاتھوں میں پڑی بیڑیاں اندر تک مجھے کاٹ رہی تھیں۔ میں نے کافی چیخ و پکار کی مگر وہاں مجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میرے دماغ پر خوف کم اور تجسس زیادہ چھایا ہوا تھا۔ اسی وقت میری نگاہوں کے سامنے اس راہداری میں لگی تصویر گھومی تو سوچا ایک مرتبہ پھر سے ماں جی کی طرف بہنے لگی۔ وہ تصویر ماں جی کی ہی تھی، شاید ان کی جوانی کی تھی کیونکہ وہ عورت بہت حسین لگ رہی تھی۔ تصویر پر پڑی گرد صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بہت سالوں سے اس دیوار پر لگی ہوئی ہے۔ چونکہ اس حویلی میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اس لیے اس تصویر کو شاید کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں حیرانی سے سوچنے لگی ماں جی کی تصویر کے متعلق کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ کیا یہ حویلی ان کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ اس گھر میں کیوں رہتی ہے؟ تبھی جب میں حویلی کا ذکر کرتی ہوں تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میرے دماغ میں مسلسل یہ باتیں چل رہی تھیں۔ تبھی مجھے بیڑیوں کی سخت گرفت محسوس نہیں ہوئی۔ مگر ماں جی کی تصویر، کیا پتہ وہ ماں جی نہ ہوں۔ ایک نئی سوچ دماغ میں آئی اور اسی وقت میرے سامنے راہداری سے وہ لڑکا نکل کے آیا۔ وہ تصویر انہی کی ہے جن کے متعلق تم سوچ رہی ہو۔ وہ بڑے آرام سے میری سوچ کا جواب بول کر دے رہا تھا۔ میری تو حیرت سے زبان لڑکھڑا گئی۔ ہمت کرتے ہوئے میں نے پوچھا، انسان نہیں ہو نا تم؟ میں جانتی ہوں، مجھے پہلے ہی شک تھا تم لوگ انسانوں میں سے ہو ہی نہیں۔ دیکھو مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے، میں تم لوگوں کی حقیقت نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کسی کو بتاؤں گی۔ میں تمہاری بی بی جان سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں اپنی سزا کاٹ کر ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ میں چپ کر کے دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی جبکہ وہ انتظار کرنے لگا کہ میں دوبارہ کب بات کروں گی، مگر میں چپ تھی۔ میں عجیب مخمخے میں پڑی تھی کہ اس جنجال پورے سے کیسے نکلوں۔ بھلے یہ مخلوق جو بھی ہے مجھے خوف و ہراس میں مبتلا نہیں کر رہی، لیکن ماں جی تو پریشان ہو رہی ہوں گی، انہیں کون میری خیر خیریت کی اطلاع دے گا؟ تم اس عورت کو جانتی ہو؟ اس لڑکے نے خود ہی بات شروع کی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چونک کر پوچھا، تم بھی جانتے ہو اس کے متعلق؟ وہ سابقہ لہجے میں بولا، نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ پہلے یہ عورت یہاں پر رہتی تھی مگر اب گاؤں میں رہتی ہے، بیمار ہے بیچاری، بی بی جان اکثر اس کے گھر اس کو ملنے جاتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے پوچھ بھی لیا، مگر میں تو بہت دنوں سے اس عورت کے ساتھ رہ رہی ہوں، میں نے کبھی بھی تمہاری بی بی جان کو وہاں پر نہیں دیکھا، پھر وہ کس سے ملنے جاتی ہیں؟ وہ کہا لگا کر ہنس دیا، بولا، کر دی نا انسانوں والی بات۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ بولا، بی بی جان کسی دوسری شکل میں جاتی ہوں گی کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے اس عورت کے متعلق ان سے پوچھا تھا تو وہ بڑے رنج سے بولی کہ اس عورت کی ایک امانت ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، بیمار ہے وہ، تو ہم اس کی تھوڑی مدد کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں اس لڑکے کی بات سن کر حیرتوں کے اتھاہ سمندر میں گر چکی تھی۔ تو اس کی تصویر کیوں نہیں اتاری؟ میں نے اگلا سوال پوچھا۔ میری الجھن کسی پہیلی کے پہلے دوسرے پڑاؤ کی طرح سلجھتی جا رہی تھی۔
وہ لڑکا کہنے لگا بی بی جان ایسا نہیں کرنے دیتی، یہاں کا ہر جن زادہ اس عورت کا بڑا احترام کرتا ہے، کیونکہ بی بی جان نے سب کو حکم دیا ہوا ہے کہ کوئی اس عورت کے متعلق کسی قسم کی کھوج لگانے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ خاتون ان کے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے اس کی باقی بات کو نظر انداز کیا اور پوچھا تم جن زادے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا تو اور کیا۔ اچھا، تو اس عورت کی اور تصاویر بھی یہاں پر موجود ہیں کیا؟ میں نے تاک کر ایک اور وار کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں 3-4 فریم میں مقید تصویریں تھیں۔ چونکہ میرے ہاتھ بیڑیوں میں بند تھے تو اس نے ایک ایک کر کے وہ تصویر میرے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ 3 تصویروں میں تو ماں جی بالکل اکیلی تھی، بہت خوبصورت تھی وہ، اتنا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا تھا جتنی پیاری وہ تھی۔ چوتھی تصویر میں البتہ ساتھ ایک ننھا سا وجود بھی تھا، وہ کوئی چھوٹا سا بچہ تھا جسے ماں جی نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ یہ بچہ؟ مگر ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچانک سے دماغ میں گھنٹی سی بجی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا ماں جی بھی تمہاری طرح جن زادی ہے؟ مگر اس لڑکے نے نفی میں سر ہلا دیا اور اسی وقت ہمارے پاس بی بی جان آ گئی۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا بی بی جان مجھے معاف کر دیں، میں غلط جگہ پر آ گئی تھی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں تو ماں جی کے پاس رہتی ہوں۔ وہ حویلی کا ذکر سن کر عجیب سی ہو جاتی ہیں، بس یہی پتہ کرنے آئی تھی، مجھے جانے دیں، وہ اکیلی ہوں گی، ان کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں ہمیں اس بات کا خیال ہے، تبھی تمہیں آزاد کرنے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں حبیب تمہیں بہت سی باتیں بتا چکا ہے، تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہم وہی پڑوسن ہیں جو تمہاری ماں جی کے بہت سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا خیال بھی رکھتی ہیں۔ تم کوشش کرنا کہ ان سے حویلی کے متعلق اب کوئی سوال مت کرنا، ہم سے بھی کچھ مت پوچھنا، جتنا جان چکی ہو اضافی ہے، اب یہاں سے جاؤ اور کبھی بھی واپس مت آنا۔ اتنا سنتے ہی میری بیڑیاں اچانک سے کھل گئیں۔ میں سر اٹھا کر بی بی جان کو دیکھنا چاہا تو میں اسی درخت کے نیچے کھڑی تھی جہاں سے وہ لڑکا میری گٹھڑی اٹھا کر مجھے حویلی کے اندر لے گیا تھا۔ میرے قریب ہی وہ گٹھڑی بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ میں ان دونوں میں کوئی بھی تفریق نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا یہ بے شک خواب ہو یا حقیقت، مجھے اس جگہ سے دور چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میں نے گٹھڑی اپنے سر پر رکھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر آ گئی، لیکن گھر کے باہر ہی میرے قدم ایک لمحے کے لیے تھم گئے تھے۔ ماں جی کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں ان آوازوں کو سن کر شل ہوتی جا رہی تھی۔ عورتیں گھر میں جا رہی تھیں، میری اتنی ہمت بھی نہ ہو سکی کہ ان سے آگے بڑھ کر پوچھ لوں کہ ماں جی کیوں رو رہی ہیں۔ اسی وقت ایک عورت میرے قریب آئی، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی بڑی تعریف کر رہی تھی تیری کہ بڑی نیک لڑکی ہے، بڑی خدمت کی ہے تو نے ہماری پڑوسن کی، اللہ بخشے، بڑی اچھی عورت تھی۔ یہ وہ لمحات تھے کہ میں آسمان سے پاتال میں آ گری تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں گئی تو سامنے چارپائی پر ماں جی کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہر روز اسی وقت وہ اسی چارپائی پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی، مگر آج وہ کفن میں ملبوس تھی، مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ عورتیں میری طرف بڑھ کر مجھے دلاسا دے رہی تھیں، مگر میری آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ جھٹکا بہت شدید تھا یہ میرے لیے۔ اس کے بعد کب ماں جی کی چارپائی کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے، کب تدفین کر کے واپس آئے، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ میں بس ایک طرف گم سم سی بیٹھی تھی۔ اس بات کو 2-3 دن ہو گئے میں اسی گھر میں تھی جب دینو چاچا آئے اور بولے کہ بیٹی سمجھتی تھی وہ تمہیں، اس کے سامان میں سے اگر کچھ چاہیے تو لے جاؤ ورنہ اپنے ہاتھوں سے بانٹ دو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اندر آئی اور ماں جی کے سامان کو علیحدہ کرنے لگی جب ایک فوٹو البم میرے ہاتھ لگی۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں ماں جی کی وہی بچے کے ساتھ والی تصویر بھی تھی۔ میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو ایک دھچکا لگا۔ عین اسی وقت کمرے کے دروازے میں بی بی جان آن کھڑی ہوئی۔ آج میں انہیں پہچان پا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے بی بی جان کو دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی ہاں حبیب ہی تمہاری ماں کا بیٹا ہے۔ میرا سر اس شک کی تصدیق پر گول گول گھومنے لگا تو وہ بولی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں مجبور تھی، تمہاری ماں جی کی وجہ سے میری اولاد کھو گئی تھی، ان کی وجہ سے مجھے بے اولاد ہونا پڑا، مگر قصوروار تو وہ بھی نہیں تھی، بس چلتے چلتے اس نے میرے ننھے سے بچے کو دکھ پہنچا دیا تھا۔
بالکل انجانے میں، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بچہ مر گیا۔ سب چاہتے تھے کہ میں اس سے بدلہ لوں، مگر میں جانتی تھی کہ بے اولادی کیسی چیز ہے۔ میں نے منع کر دیا، مگر یہ اصول تھا، اور اصول کی خاطر مجھے اس کا بچہ چھیننا پڑا۔ وہ اسی حویلی میں رہتی تھی، مگر میرے نہ ماننے کی وجہ سے سردار نے پورے قبیلے کو اس حویلی پر مسلط کر دیا، اور مجبوراً اسے وہ حویلی چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ مگر افسوس، اس حویلی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا بچہ بھی چھین لیا۔ وہ لڑکا حبیب اسی کا بیٹا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی، دم کروائے، مگر جب اس کے عمل حد سے بڑھنے لگے تو سردار نے اسے مفلوج کر دیا تاکہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سب نے مجھ پر زور دیا میں حبیب کو مار دوں، مگر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ حبیب کو اپنی اولاد بنا کر پالوں گی، مگر تم واپس نہیں آؤ گی اور حبیب کے حصول کی کوشش نہیں کرو گی۔ جس روز تم نے یہ حقیقت کسی کو بتائی کہ حبیب زندہ ہے یا کچھ بھی، تو وہ دن حبیب کا آخری دن ہوگا، ورنہ میں اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہوں گی۔ وہ مان گئی، اور تب سے اب تک ایک مرتبہ بھی اس نے پلٹ کر حبیب کی طرف نہیں دیکھا۔ میں اسے حبیب کی خیریت خود ہی بتاتی رہتی تھی۔ پھر تم اچانک سے اس کی زندگی میں آ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو میں حبیب سے تمہارا نکاح کر دوں۔ وہ بھلے سے انسان ہے، مگر ہمارے ساتھ رہتے رہتے میں اسے بہت سی طاقتیں دے چکی ہوں۔ اگر وہ تم سے شادی کرتا ہے تو واپس ایک عام انسان بن جائے گا، ورنہ ہمارے قبیلے میں سے کسی بھی جن زادی کا نکاح اس سے کبھی نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ انسان ہے، تبھی ہمارے ساتھ اتنے برسوں سے اس حویلی میں رہ رہا ہے۔ فیصلہ اب تمہارا ہے۔ یہ سب کچھ میرے اوپر کسی بجلی کی مانند گر رہا تھا، مگر جو بھی تھا، بی بی جان نے ماں جی کے ساتھ بھلائی کر کے ان کی اولاد کو سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ اگر وہ ماں جی پر اتنا بڑا احسان کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں، جس کو انہوں نے بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا۔ میں نے سوچنے میں چند لمحوں کی تاخیر کیے بغیر ہی اپنا مثبت جواب بی بی جان کو تھما دیا۔